अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं आप सब लोगों के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपनी रहमतों बरकतों में आफ़ियत और सलामती में रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे राज़ी हो जाए, हर खैर और भलाई नसीब फरमाए, हर शर से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तरबियत औलाद के हवाले से आज बड़े ही अहम मौजू पर बातचीत है। आज की गुफ्तगू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बारे में है। इस गुफ्तगू के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अहमियत, और दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसे सिखाएं। आप सब जानते हैं इंसानी ज़िंदगी में मोहब्बत का किरदार कितना अहम है। ये मोहब्बत है जो हमें चलाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इसीलिए तो वाजिब है कि इस मोहब्बत की वजह से ईमान के तकाज़े पूरे करने मुमकिन हो जाते हैं, अहकामात पर चलना आसान हो जाता है, हत्ता कि जान देने में भी लज्जत महसूस होती है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं है। मोहब्बत सबूत मांगती है, मोहब्बत इजहार चाहती है। मोहब्बत का तकाज़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। जो चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हैं उन्हें अपनाया जाए, जो आपको नापसंद है उन कामों से बचा जाए। आप सब जानते हैं, और कोई से तस्लीम करे या ना करे, हकीकत अपनी जगह पर है। ज़मीन की तारीख़ के सबसे बड़े इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मकाम महमूद पर फाइज करेंगे। अजीम इंसान, अजीम मकाम। यकीनन आप अज़मत के अजीम मकाम पर हैं। आपके मकाम और मर्तबे को जानना चाहें तो रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान देखें, कुल इनका न आबाउकुम। आप कह दें कि अगर तुम्हारे बाप व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम और तुम्हारे ख़ानदान, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और वो अम्वाल जो तुमने कमाए हैं, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा और वो तिजारत जिसके मंदा पड़ जाने से तुम डरते हो, व मसाकिनु तरदौनहा और वो घर जिन्हें तुम पसंद करते हो, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री। तुम्हें अल्लाह ताला और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से ज़्यादा महबूब हैं, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
اپنے عذاب کا حکم لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ اپنے اہل و عیال اور مال سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اتنی بڑی دھمکی ہے۔ اس طرح کی دھمکی کسی واجب چیز کے چھوڑنے یا حرام کام کرنے پر دی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 طرح کے رشتوں اور 3 طرح کی ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں انسان کا دل اٹکتا ہے۔ اگر مسلمان کے دل میں ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اور رسول کی محبت غالب نہ ہو تو یہ رشتے اور یہ تمام چیزیں انسان کو زمین کی طرف، مٹی کی طرف کھینچ لیں گی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بوجھل کر دیں گی۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے زیادہ محبوب نہ رکھے وہ مومن نہیں ہے۔ ہم کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں جبکہ آپ پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ یہ بخاری کی 15 نمبر روایت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری مخلوق سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلکہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اب مجھے آپ میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی اطاعت کرنے کو اپنی محبت کی شرط قرار دیا ہے۔ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، بے حد رحم والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بھی تبھی نصیب ہو سکتی ہے، گناہوں کی مغفرت بھی تبھی نصیب ہو سکتی ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کو فالو کریں۔ ہم کیوں نہ رسول اللہ سے محبت کریں جبکہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب رسول اللہ کی عمر کی قسم کھائی ہے، فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کی عمر کی قسم، بلا شبہ وہ اپنے نشے میں بہک رہے تھے۔ ہم کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں جبکہ رب العزت نے قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات پر
اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام ذکر فرمایا ہے۔ ہم کیوں نہ رسول اللہ سے محبت کریں، جبکہ رب العزت کے ہاں رسول اللہ کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ شہادتین میں بھی رکھ دیا اور روزانہ 5 بار دی جانے والی اذان میں بھی رکھ دیا۔ ہم کیوں نہ رسول اللہ سے محبت کریں، جبکہ رب العزت نے ایمان والوں پر یہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ ہر نماز کے اختتام پر تشہد میں اللہ تعالیٰ پر سلام بھیجنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام بھیجیں۔ اس سے بڑھ کر کسی انسان کا اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں نہ رسول اللہ سے محبت کریں، جبکہ رب العزت نے رسول اللہ کو قیامت تک کے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور انہیں تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم اور الحکیم ہے۔ وہ اسی کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا اہل ہے۔ اگر رب العزت نے تمام انسانوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق رکھتے ہیں کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کی جائے۔ ہم کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، جبکہ رب العزت نے تمام انسانوں میں سے صرف رسول اللہ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ کو آسمانوں پر بلایا۔ ہم کیوں نہ رسول اللہ سے محبت کریں، جبکہ رب العزت نے انہیں یہ مقام دیا ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کریں گے۔ ہم کیوں نہ رسول اللہ سے محبت کریں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے اپنی مقبول دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کے لیے بخشش طلب کرنے کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ ہم کیوں نہ رسول اللہ سے محبت کریں، جبکہ آپ وہ پہلے شخص ہوں گے جو جنت کا کنڈا کھٹکھٹائیں گے اور جن کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ ہم کیوں نہ رسول اللہ سے محبت کریں، جبکہ رب العزت نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ کو کوثر عطا فرمائی اور قیامت کے دن آپ کو حوض دیا جائے گا جس سے آپ ایمان والوں کو پانی پلائیں گے۔ ہم کیوں نہ رسول اللہ سے محبت کریں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں مسنون دعا کی اور فرمایا، میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو، ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ بعد میں آئیں گے۔ ہم کیوں نہ رسول اللہ سے محبت کریں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم واقعی رسول اللہ سے سچی محبت کرتے ہوں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، چاہے ہمارے اعمال اس قابل نہ بھی ہوں۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ بولا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ نے فرمایا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھے گا۔ ہم کیوں نہ رسول اللہ سے محبت کریں، جبکہ رب العزت نے رسول اللہ کے بارے میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہیں۔ ہم کیوں نہ رسول اللہ سے محبت کریں، جبکہ رب العزت نے رسول اللہ کے بارے میں فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بلا شبہ تمہارے پاس یقیناً تمہیں میں سے ایک عظیم رسول آیا ہے،
اس پر گراں ہے جو تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ہم کیوں نہ رسول اللہ سے محبت کریں، جبکہ رب العزت نے رسول اللہ کو ایک ایسے چمکتے ہوئے سورج سے تشبیہ دی ہے جس کی روشنی سے انسان رب کا راستہ پاتے ہیں اور اندھیروں سے روشنیوں کا سفر کرتے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اسی کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہمارے پاس سونے کے تشت پر رکھا ہوا نہیں آیا۔ اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان تھا کہ اس نے قرآن نازل فرمایا اور اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اسلام کے پھیلنے میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے بعد جس ہستی کی محنت اور مشقت شامل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں صبر و استقامت کے ساتھ محنت کی، جس کی وجہ سے یہ خوبصورت دین ہم تک پہنچا۔ مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم متزلزل کرنے اور آپ کو دعوت حق سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے آپ کو مال و دولت، اقتدار، عرب کی خوبصورت ترین خواتین سے نکاح کرنے، ہر طرح کا لالچ دینا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے اور کہا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دے تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ غالب آ جائے۔ مشرکوں نے رسول اللہ کو ان کے مشن سے ہٹانے کے لیے ان پر ذہنی اور جسمانی ہر طرح کا تشدد کیا۔ مکہ میں اونٹ کی اوج کمر پر رکھ دی، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیے رکھے، طائف میں پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، غزوہ احد میں شدید زخمی کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کے مشن کو نہ چھوڑا، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے دین کے غالب ہونے تک سٹرگل جاری رکھی۔ پھر کیوں نہ ہم سب انسانوں سے بڑھ کر اپنے رسول سے محبت کریں، ہم کیوں نہ اپنے عظیم رسول سے محبت کریں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں جن پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ آپ نے فرمایا، میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال ایک محل کی طرح ہے جس کو بہت اچھی طرح بنایا گیا مگر اس سے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، تو دیکھنے والے جب اس کے پاس آتے ہیں تو اس کی خوبصورتی سے خوش ہوتے ہیں، مگر یہ ایک اینٹ کی جگہ اس کی خوبصورتی کو داغدار کرتی تھی، تو یہ جگہ میں نے پر کر دی اور یہ عمارت مجھ سے مکمل کر دی گئی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے انبیاء کو منتخب فرمایا، انبیاء میں سے رسولوں کو منتخب فرمایا، رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں کو منتخب فرمایا، اور انبیاء میں سے رسولوں کو اولو العزم رسولوں کو منتخب کیا۔ اور ان میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری نبی اور رسول کے طور پر منتخب فرمایا، آپ کے سینے کو پاک کیا، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ پھر کیا انسانوں میں سے کوئی اور اس قابل ہے کہ اس سے رسول اللہ سے بڑھ کر محبت رکھی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان تھے، اب کھاتے پیتے بھی تھے، خوش بھی ہوتے تھے، غم زدہ بھی ہوتے تھے، آپ بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، آپ نے نکاح بھی کیے، آپ کی اولاد بھی تھی، آپ بیمار بھی ہوتے تھے، تکلیف بھی محسوس کرتے تھے، سفر بھی کرتے تھے، آپ کی زندگی ہمارے جیسی تھی، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات بھی ہم جیسے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی زندگی گزاری اور زندگی کے ہر معاملے میں انسانوں کے لیے
بہترین نمونہ قائم کیا۔ آپ وہ واحد نبی ہیں جن کے جانے کے بعد بھی ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح قیامت تک کے انسانوں کے لیے محفوظ ہے۔ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں آپ کا طرز عمل ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ رب العزت کی طرف جانے والے راستے میں رسول اللہ کی حیات ہمارے لیے منارہ نور ہے۔ رسول اللہ سے محبت واجب ہے۔ جیسے آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، جیسے رسول اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، جیسے آپ پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی فرض ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی غیر مشروط اطاعت فرض ہے۔ آپ کی تعظیم اور توقیر واجب ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ اور ہر چیز سے زیادہ محبت رکھنا واجب ہے۔ یہ دلی تعلق اور عزت و ناموس رسالت پر مر مٹنے کا حقیقی جذبہ نہ ہو تو کوئی شخص ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا۔ آپ سے والہانہ محبت کے بغیر کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ سے محبت کے بغیر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ کی محبت ایمان کی روح ہے۔ اس محبت کے بغیر تمام اعمال بے جان ڈھانچے کی طرح ہیں۔ پھر کیوں نہ ہم اپنے رسول سے محبت کریں، پھر کیوں نہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسائیں۔ بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ محبت سکھانا کیوں اہم ہے؟ بچپن کسی بھی انسان کی شخصیت کی تعمیر کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا۔ بچپن میں جو چیز بچے کو سکھا دی جائے وہ بچے کے دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں سکھانا بھی آسان ہوتا ہے۔ اگر بچپن سے ہی دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج بو دیا جائے تو بڑے ہو کر بچے کے لیے اس محبت کے تقاضوں کو سمجھنا اور اس کا حق ادا کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر بچپن میں نہ سکھایا جائے تو ان کے لیے سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر بچے رسول اللہ سے محبت نہ کرتے ہوں تو ان کا ایمان نامکمل رہے گا۔ اگر بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتے ہوں تو رسول اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اگر بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتے ہوں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب زندگی کو اپنا نہیں سکیں گے، چاہے جتنی بھی ہم کوشش کر لیں۔ اگر بچے رسول اللہ سے محبت کریں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور مغفرت ملے گی۔ پھر کیا والدین اپنے بچوں کو اس سے بہتر بھی کوئی تحفہ دے سکتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھا دی جائے؟ اگر والدین اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھا کر اللہ تعالیٰ کی محبت اور مغفرت کا مستحق اس کے قابل بنا دیں تو کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی تحفہ ہو سکتا ہے؟ اور جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے۔ اگر والدین اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھا کر جنت جانے کے قابل بنا دیں تو کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو اولاد کی تربیت کا ذمہ دار بنایا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ والدین سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کریں گے۔
حافظ ابن قیم کہتے ہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اولاد آدم سے پہلے اس کے والد سے، اولاد سے پہلے اس کے والد سے اس اولاد کے متعلق سوال ہوگا، کیونکہ جس طرح باپ کا اپنے بیٹے پر حق ہے، اسی طرح بیٹے کا بھی اس کے باپ پر حق ہے۔ لہذا جو شخص اپنی اولاد کو مفید تعلیم دلانے سے غفلت برتتا ہے اور انہیں بیکار چھوڑے رکھتا ہے، وہ بہت برا کام انجام دیتا ہے، اور عموماً بچوں کا بگاڑ ان کے والدین کی غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں دین کے فرائض اور سنن کی تعلیم نہیں دلاتے۔ وہ بچپن میں انہیں برباد کرتے ہیں، پھر وہ خود بھی نفع نہیں اٹھاتے اور بڑے ہو کر بھی اپنے ماں باپ کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتے۔ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ضرورت اور اہمیت اور بچوں کو رسول اللہ کی محبت سے سکھانے کی اہمیت پر بات کی۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ ہم بچوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے سکھا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔